अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा आज का वीलॉग देख रहे हैं। बीएलए के जाफर एक्सप्रेस के अटैक के बाद मुल्क में कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि तमाम जमातों को, तमाम फ्रीकैन को एक प्लेटफॉर्म पर कंसेंसस डेवलप करके हिकमत अमली को आगे बढ़ाना होगा। इस सिलसिले में हुकूमत भी कुछ इकदाम कर रही है और डेफिनेटली रियासत भी कुछ इकदाम कर रही है। दहशत गर्दी के संगीन वाक़यात हो रहे हैं। मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो 79 अटैक्स हो चुके हैं सिर्फ फरवरी में, और फरवरी 2024 से मार्च 2025 तक कोई 2213 अटैक्स हो चुके हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। ये 2009 के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर हमारे सामने आ रहा है। और जो हुकूमत ये दावा कर रही थी कि हमारे दौर में दहशत गर्दी कम हुई है, इमरान खान साहब दहशत गर्दों को लेकर आए हैं। हुकूमत के अपने जो रिलीज़ करदा नंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान के दौर में दहशत गर्दी कम हुई है और अभी आके और गुज़श्ता 2 साल में दहशत गर्दी बढ़ी है। और जैसे मैं अभी बता भी रहा हूँ कि एक साल में 200 अटैक्स हुए हैं दहशत गर्दी के, और बड़े संगीन किस्म के हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बलूचिस्तान की और केपी की, दोनों सूबों में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और बीएलए ने जो दहशत गर्दी की है, जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया और उसके बाद उन्होंने कत्ल गारत की, तो उसके बाद की ज़रूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और जो नेशनल एक्शन प्लान 2014 में डिवाइस किया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और DGISPR ने बताया भी है कि एक कार्रवाई है, एक हिस्सा है या उन 14 निकात में से एक नुक्ते पर पाक फौज ने अमल करना है, और 13 निकात ऐसे हैं जिस पर वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अमल दरामद करना है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम जो इक़दामात हैं वो इस सिलसिले में लिए जाएं, वरना हमारे चैलेंजेस वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन रियासत को भी और हुकूमत को भी एक बहुत अहम फैसला करना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ना है, दहशत गर्दी का कला कमा करना है, या तहरीक इंसाफ का कला कमा करना है, या तहरीक इंसाफ को सबक सिखाना है, या तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करना है। तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी उनके साथ है, अक्सरीती जमात बन के उभरी, वो आज भी कौमी असम्बली में अक्सरीती जमात के तौर पे पाई जाती है। अगर रिज़र्व सीट्स का फैसला हो जाए और मेरिट पे हो तो आज भी उसकी सीट्स जो है नेशनल असम्बली में ज़्यादा बनती हैं। तो अब हुकूमत को भी और रियासत को भी ये फैसला करना है कि दहशत गर्दी बड़ा चैलेंज है, या दहशत गर्दी को वो संगीन खतरा समझते हैं, या PTI को संगीन खतरा और चैलेंज समझते हैं। तो ये फैसला रियासत का है। अभी इसी सिलसिले में चूँकि जो PTI को सोशल मीडिया विंग है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी रोबस्ट है, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था जो हुकूमत बुलाने जा रही है कौमी सलामती कमेटी का इजलास, उसमें PTI को शिरकत नहीं करनी चाहिए। इस वजह से शिरकत नहीं करनी चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत की जानिब से लगा दी गई है आज भी, बल्कि अदालती अहकामात की भी तौहीन और बेतौकीदी इस तरह से की गई कि स्कीना बंगश जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एम्प्लॉई हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनको जस्टिस इसहाक साहब ने भेजा था कि वो कमीशन की सूरत में, और कमीशन तश्कील दे के, एक रुकनी कमीशन था, उनको अडयाला भेजा था। लेकिन इमरान खान से उनको 3 घंटे उनको इंतज़ार करवाया गया और उनको मिलने नहीं दिया गया। तो एक तरफ तो इदारे जो है इस तरह के इक़दामात भी कर रहे हैं। इमरान खान जो कि एक पॉपुलर जमात के लीडर हैं और जिनकी कौमी असम्बली में अच्छी खासी अक्सरियत है और अवाम में भी उनकी जड़ें, और जिस सूबे में ख़ास तौर पर दहशत गर्दी का बड़ा चैलेंज है वहाँ पे उनकी हुकूमत भी है। तो अगर इस तरह से मामलात करने हैं तो इस तरह से तो ये दहशत गर्दी ख़त्म नहीं होगी जब तक तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठेंगे और तमाम के तमाम की समत जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी, तब तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये फैसला है, ये चॉइस है आपकी कि क्या करना है, हुकूमत ने क्या करना है। और सोशल मीडिया की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा था कि जो PTI की पार्लिमानी अक्सरियत है या पार्लिमानी पार्टी है, उसको जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते या इमरान खान को मद्दू नहीं किया जाता। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया और उन्होंने 14 रुकनी कमेटी का, 14 रुकनी पार्लिमानी
اراکین کا ایک پینل بھجوا دیا ہے، اسپیکر کو ان کے نام بھجوا دیے ہیں، اب وہ شرکت کرے گا، جو کہ اچھا فیصلہ ہے۔ ہونا یہ ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پر کی جانب سے بھرپور تنقید کی جائے گی ان پر کہ انہوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا، اور خاص طور پر عمران خان سے پوچھے بغیر کیوں فیصلہ کیا۔ ابھی سے بلکہ سوشل میڈیا یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ نہیں بولی، عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، پارلیمانی کمیٹی نے کسی قسم کا پارلیمانی پارٹی نے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا، اور عمران خان پر جیل میں سختیاں کی جاتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ پھر عمران خان سے پوچھے بغیر پارلیمانی کمیٹی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے جو بلائی گئی ہے دہشت گردی کے خلاف قومی سلامتی کی کمیٹی، اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ بہرحال یہ اچھا فیصلہ ہے اور ملک کے حق میں ہے، ملک کے مفاد میں فیصلہ ہے۔ اگر یہ نہ کیا جاتا تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی پہ مین اسٹریم میڈیا کی جانب سے اور عوامی سطح پر بھی ان پر اچھی خاصی تنقید ہوتی، اب بھی ان پہ تنقید ہوگی، لیکن یہ تنقید ان کی پارٹی کے کارڈرز کی جانب سے ہوگی، پارٹی کے سوشل میڈیا کی جانب سے ہوگی، اور کہا جائے گا کہ آپ مسلسل کمپرومائز ہیں، مسلسل کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اب حکومت اور ریاست دونوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے کس سمت جانا ہے، ان کے لیے کون سا بڑا چیلنج ہے۔ جیسے سوشل میڈیا کی بھی بات کی جاتی ہے کہ جی سوشل میڈیا بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بلا شبہ فوج پر، جو قومی سلامتی کے دوسرے ادارے یا کسی بھی فورس پر جو ملک کے لیے کام کر رہی ہے، جو ملکی فوج ہے، ملکی فورس ہے، اس پہ کسی قسم کی بھی تنقید نہیں کی جا سکتی، اس پہ کیچڑ نہیں اچھالا جا سکتا، اس کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں جن کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہیں، یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بہت سارے فیک اکاؤنٹس بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نے کوئی ایسا ونگ بنا دیا گیا ہو ملک میں، نہ صحیح ملک سے باہر ایسا کوئی انونیمس اکاؤنٹ بنا دیے، انونیمس سیٹ اپ بنا دیا ہو اب جو اداروں کو ملائن کرتا ہو یا ان پہ تنقید کرتا ہو۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اوور دی ٹائم ہم نے اسپیشلی ابھی دیکھا ہے کہ اداروں کا مزاج بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا، اوور سینسٹیو ہو گیا۔ دیکھیے آپ ریلائز کیجئے کہ جب آپ کے فٹ پرنٹس ہیں ہر جگہ پہ ہے تو آپ پہ تھوڑا بہت کریٹیسزم ہوگا، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا جو ریاکشن کا تھریش ہولڈ ہے اس کو بہتر کیجئے، امپروو کیجئے۔ ماضی میں بہتر تھا، ماضی میں آپ ایبزارو کرتے تھے کریٹیسزم کو، اب بھی کیجئے۔ آپ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں، اور ہم اور آپ ہی ملک ہے، ہم اور آپ ہی ریاست ہے، تو اس پہ بھی آپ کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بہت اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اب بھی ہم ہائپر نارمل موڈ میں چل رہے ہیں، ابھی ہم کوئی نارمل کنٹری نہیں ہے، ابھی اس وقت اب نارمل ہے ابھی۔ تو جب چیزیں نارمل ہو جائیں گی، جب سوسائٹی نارمل ہو جائے گی، جب ادارے نارمل بیہیو کر رہے ہوں گے، تو یہ سوشل میڈیا پر جو تنقید ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو گند ہے یہ ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز اور امپورٹنٹ چیز کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو ریلیف دیجئے، اس کے جواب میں بھی سوشل میڈیا پہ ریلیف ملے گا، اس کے اگینسٹ بھی ریلیف ملے گا۔ مسلسل ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے اور شدید ٹف ٹائم پی ٹی آئی کو دیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو کہا بھی جاتا ہے، ان کو مارا بھی جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ چیخ نہ نکالیں، بولے نہیں اور یہ نہ کریں۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی واحد فورس ہے جو میرے لیے کام کر رہی ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہی ہے، اور وہی فورس ہے جو مجھے بھی اور پارٹی کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ اس کو اپنا بہت بڑا ویپن سمجھتے ہیں، پوٹینشل ویپن سمجھتے ہیں اور پوٹینشل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایلیمینیٹ ہوتا ہے، یہ ڈیسیمیٹڈ ہوتا ہے، تو میں بھی شاید ڈیسیمیٹ ہو جاؤں گا، میں بھی ایلیمینیٹ ہو جاؤں گا، اور میں اس طرح سے زندہ نہیں رہ سکوں گا اگر تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کمپرومائز ہوتا ہے، اس کا فورس، اس کا پوٹینشل، اس کی جو ویگر ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو یہ عمران خان کے ذہن میں بھی ہے۔ عمران خان کبھی بھی نہیں کہیں گے جو پولیٹیکل پارٹی ان سے بات کرنے والی ہے
کہ جو سوشل میڈیا پر جو تنقید کی جاتی ہے مختلف ریاستی اداروں پر بھی، حکومت پر بھی یا ادروائز، تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ تجویز عمران خان صاحب کو پہلے بھی کئی مرتبہ دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کیا، اور وجہ وہی ہے کہ سوشل میڈیا ہی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور باقی کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ قابل نفرت حد تک کمپرومائزڈ ہے۔ تو یہ بات عمران خان کو بھی سمجھ آتی ہے، اور آپ دیکھیے کہ عمران خان اگر جیل سے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو جیل میں نظر نہیں، اب پارٹی میں نظر نہیں آئیں گے، تو اس میں بھی ایک بھرل کہیں نہ کہیں سمت کا تعین ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں بھی کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ پی ٹی آئی کو تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے تاکہ چیزیں نارمل موڈ کی طرف جا سکیں، تاکہ ملک نارمل ہو سکے۔ تو اور آخری بات جو طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، طارق جمیل صاحب کا ایک میں نے کلپ وغیرہ سنا جس میں انہوں نے عمران خان کو شاباش دی ہوئی ہے، جیل کاٹی ہے۔ دیکھیے مجھ سمیت بہت سارے لوگ غلط ہوئے ہیں عمران صاحب کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، یہ میرا بھی یہ ماننا تھا کہ وہ 2 دن بھی جیل نہیں نکال سکیں گے، لیکن انہوں نے بہت بہادری سے جیل کا مقابلہ کیا اور آؤٹ بریو کیا اس سے ایک بڑے چیلنج کو، اس سے ایک بڑی مصیبت کو، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی جن کو انہوں نے بہت جواں مردی سے فیس کیا اور مسلسل فیس کیے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے سال 2 سال 1.5 سال پہلے، بلکہ خبر بھی سال 1.5 سال پہلے ایک خبر بھی دی تھی، میرا عمران خان کے بہت قریبی لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جیل کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اور 2-3 سال کے لیے جیل کاٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی تھا اس خبر میں کہ وہ بشریٰ بی بی نے ان کو پریپیئر کیا ہے۔ تو اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ حکومت سے بھی ماورا ہو گئے ہوئے ہیں، یا وہ اپنی سیاست سے، پارٹی سے ماورا ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو کون آدمی چاہے گا کہ وہ ایک بڑا آدمی رہے مرنے کے بعد بھی، اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے؟ تو اسی ڈائریکشن میں مولانا طارق جمیل بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن مسلسل جو نون لیگ ہے ان کی طرف سے بہت زیادہ ان پہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں قصہ گو ہیں، اور یہ وہ لینا دینا، اور آپ دیکھیے یہی مولانا طارق جمیل صاحب 20-25 سال تک نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں، نون لیگ نواز شریف کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، نواز شریف کی محفلوں میں ان کو مدعو کیا جاتا تھا، بیگم کلثوم نواز کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، لیکن سیاست بہت زیادہ پولرائزڈ ہو گئی ہے، جو بھی کسی دوسری سائڈ کی بات کرتا ہے، حق کی بھی بات کرے تو اس کو بھی اچھا خاصا لتاڑ دیا جاتا ہے، اس کو نشانے پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب اچھے تھے جب تک وہ نون لیگ کے ساتھ تھے، اب وہ کوئی صحیح بات کر رہے ہیں تو اب ان کو بھرپور کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے میرے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، بٹ ابھی انہوں نے بات بالکل درست کی ہے۔ ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔